वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुल्की सियासत की सूरत हाल है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार कह रही है कि जो 2 सूबाई असम्बलियाँ जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वो उनको तहलील कर देगी अगर हुकूमत ने उनसे बात नहीं की। अब वो बात करने की भी पेशकश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास हम नहीं कह सकते कि रिस्पॉन्स आ रहा है। आज अपने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे, उनसे बात करे ताकि इंतखाबात जो अगले होने हैं उनकी कोई तारीख़ तय करने पे मुज़ाकरात हों तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर देगी, खैबर पख्तूनख्वा की भी और पंजाब की भी। ये ऑब्वियसली इस पे बहुत आज बहस हुई क्योंकि पहले खान साहब ने कभी इस तरह एक ऑफ़र नहीं दी थी जहां वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो असम्बलीज़ उनके कंट्रोल में हैं उनको हम क्या कह सकते हैं एज बेट या धमकी दे रहे हैं कि अगर बात नहीं की तो तहलील कर दूंगा। दूसरी तरफ आज मीडिया ज़राए से ये खबर भी सामने आई है कि इमरान खान साहब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो वज़ीर आला है पंजाब के, उन्होंने वो समरी जो है असेंबली तहलील करने की वो दस्तखत करके दे दी है। अब वो कागज़ जो है वो इमरान खान साहब के पास है ताकि वो जब चाहेंगे वो असेंबली जो पंजाब की है वो तहलील कर देंगे। हुकूमत जो है वो एक तरफ तो बार बार उसके जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना हो। कभी गवर्नर्स रूल का जिक्र होता है तो कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र होता है। मगर साथ साथ जो इमरान खान साहब की तरफ से आज ऑफ़र आई है उसको लगता है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिस पे बहुत बात हो रही है वो ये कि चौधरी मुनिस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जब इस साल के शुरू में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और उन्होंने ये फैसला करना था कि वो PDM के साथ जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो जनरल बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो सर, जेंटलमैन। जी आमिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि ये जो आज इमरान खान साहब के हम क्या कहें एक लचक आई है उनके रवैये में, वो कह रहे हैं कि असेंबलीज जो है मैं तहलील कर दूंगा मगर अगर आप बात कर लेंगे, जनरल इलेक्शंस की गुफ्तगू कर लेंगे तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सर ये कोई लचक आई है, आप कह सकते हैं कि या वो डेस्परेट हो गए हैं और इस वक्त वो चाहते हैं कि हुकूमत उनसे बात करके कोई फेस सेविंग दे दे? नहीं, मैं डेस्परेट तो खैर देखिए ब्रिंकमैनशिप इमरान खान कर रहे हैं। ये जो उनका ऐलान था कि जी मैं असेंबलीज को तहलील कर दूंगा, पंजाब की, KP की और बाकी असेंबली से भी हम बाहर आ जाएंगे, तो ये यकीनन जमहूरी और आईनी तरीका तो है, लेकिन इस बात की भी रिमार्क करते हैं कि पूरा का पूरा जो निज़ाम है उसका वो चाहते हैं कि निज़ाम हो जाए और इलेक्शन गालिबन इस तरह से जो है उनको मिल सकें। अच्छा, इसमें आप इसकी टाइमिंग देखें क्योंकि फौज की नई क़यादत भी आई है। मेरे ख्याल में इमरान खान उस क़यादत को जरा सेटलिंग इनका भी टाइम दे रहे हैं। हम लोग बार बार ये बात करते भी, आपने भी कहा कि जी फौज जो है गैर सियासी हो गई, जैसे कि जनरल बाजवा साहब ने ऐलान किया था। लेकिन हमारी पाकिस्तान की हकीकत ये भी है कि जब भी मामला उलझते हैं और जिस तरह की इस वक्त अदम इस्तेकाम है, उसमें फौज का कहीं ना कहीं रोल बन जाता है। इसलिए नहीं कि वो आके इंटरवेंशन करके काबिज हो जाए, बल्कि कम अज कम मामला को सुलझाने में अवर्ट तरीके से अपना किरदार अदा करे। तो मेरे ख्याल में असल जो इमरान खान की ख्वाहिश है और जो PTI के लोगों की ख्वाहिश है और बहुत सारे आपको तज्ज़िया निगारों की भी ख्वाहिश नजर आएगी, वो ये कि किसी तरह जो है फौज जो है कोई मिडिल ग्राउंड पे लेकर आए। जो हमें स्क्रीन पे नजर आता है कि हुकूमत जो है लचक नहीं दिखा रही, इमरान खान के एक मुतालबे, तो उसको कौन दरमियान में लाएगा? सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर अब तक नाकाम हुए मसले को हल करने में, तो फिर कौन इसके अंदर जो है सालिसी का किरदार अदा करेगा? यकीनन फिर एक फौज की तरफ नजर उठती है। अब जाहिर है कि आप अगर आगे बात करें इसके ऊपर कि जो उसकी पोस्चरिंग है उसके लिए मुमकिन होगा नहीं होगा,
تو جی 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 اسد صاحب، آبویسلی جیسے عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ فوج ایک کردار ادا کر سکتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ بہت واضح ہے، وہ الیکشن چاہتے ہیں، پر سر بہت سے لوگ، تجزیہ کار، صحافی، خبر ہے، تجزیہ ہے، وہ آپ فیصلہ کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت صورتحال الیکٹورلی اتنی کمزور ہے کہ انہوں نے بھی ان پرنسپل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ارلی الیکشنز نہیں کال کریں گے، بیکاز ان کو معلوم ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کسی طور سے مدد کریں، الیکشنز کال کر دیں جو عمران خان صاحب ہی نہیں جیتنے، سو دے گوئنگ ٹو کیری آن دس گورنمنٹ ٹل دا ویری اینڈ. کیا ضرورت ہے ان کو؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ، شاید یہی سارا مسئلہ ہے، اور بغیر کسی شک کے مسلم لیگ نواز کی حکومت کے فائدے میں ہی ہے کہ وہ 17 اگست یا 18 اگست سے ایک دن پہلے انتخابات کا اعلان کر دیں اور کوشش کریں کہ ان کی مدت جتنی زیادہ مکمل ہو سکتی ہے وہ آخری دن تک عہدے تک چپکے رہیں. لیکن جہاں ہماری اپنی جہاں استحکام کی بات ہوتی ہے، اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ مثبت صورتحال ہوگا وہ یہی ہوگا. اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اپنے بیانیے کو بدلتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں بیٹھ کر اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس پر حکومت وقت کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اب کسی نہ کسی طرح سے عام انتخابات مگر ہونے اسد چاہیے. صاحب وہی بات ہے نا، یہ سوری میں کہ اپنا سوال دہرا رہی ہوں کہ وہ پی ایم ایل این اگر الیکشنز اپنے آپ کو ہارتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں، یا استحکام آئے گا کہ نہیں، کیونکہ وہ استحکام جس طرح آئے گا تو وہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے ایٹ بیسٹ. نہیں، میں سمجھتا ہوں جی کہ اس طرح کی بات حالانکہ کرنٹ افیئرز پروگرامز پہ زیادہ مقبول نہیں ہوتی، لیکن بات جو آپ کے انٹرسٹ کی ہے یا نیشنل انٹرسٹ کی ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اگر آپ ایک بے تحاشا بے بنیاد، لیکن چلیں قانونی اور آئینی تاکہ تمام بیسز کور ہو جائیں، تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف عدم استحکام دیکھا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اب آپ عام انتخابات کی طرف جائیں. اور یہ تو آپ کی اپنی پروجیکشن ہے کہ آپ مقبول نہیں ہیں، شاید مسلم لیگ نواز کامیاب ہو جائے، شاید پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے. بات یہ ہے کہ جو فی الحال ایک سیاسی، معاشی اور سماجی بحران ایک ابھر کے سامنے آیا ہوا ہے، آپ کو ایک 5 سال کا مینڈیٹ والی آپ کو ایک حکومت چاہیے جو کہ منتخب ہو کے آئی ہوئی ہو، جو کہ اصولی طور پہ اسمبلی میں سب سے بڑی اس کو سیاسی جماعت بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو 90 کی دہائی کی توڑ جوڑ کی سیاست آپ نے ایک بار پھر مارچ میں بحال کر دی، اس کو اب آپ آخرکار دفنائیں اور کہیں کہ جی اسی اتفاق کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. 2006 کے بعد سے 5 سال کی مدت ہوتی ہے اور وہاں سے پھر آگے بڑھیں فار اے کلین ٹرانزیشن. عامر صاحب یہی والی جو پی ایم ایل این کی یہ تھنکنگ ہے کہ اگلا الیکشن تو وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ جیت نہیں پائیں گے، تو سر پاکستان تحریک انصاف بھی تو تھوڑی لچک دکھا سکتی ہے. اب 6 مہینے کے بعد بھی الیکشنز اگر ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. why can't PTI afford to wait another 6 months؟ کیوں وہ جو اس وقت ایک اکانومی کی بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے، حکومت سے بھی سنبھالی نہیں جا رہی، الیکشن بھی انہوں نے جیتنا ہے، تو وہ کیوں نہیں 6 مہینے اور انتظار کر لیتے سر؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو میں پہلی بات ہے کہ پی ڈی ایم میں اگر کوئی مشکل میں ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں جو سب سے زیادہ مشکل میں وہ نون لیگ ہے. کہ جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ اس وقت اگر وہ خوفزدہ ہیں کہ الیکشن اگر ابھی ہوتے ہیں ہم ہار جائیں گے، یقین مانیے کہ 6 مہینے بعد بھی اگر ہوتے ہیں یا 8 مہینے بعد یا 10 مہینے بعد، تو جو معیشت کی حالت ہے اور جو معاشی اشاریے ہیں ان کی اور زیادہ بری حالت ہوگی، اور ان کی حالت جو ہوگی وہ بالکل یہ نہیں ہوگا کہ گراؤنڈ ریگین کریں گے، کیونکہ آنے والے جو ہفتے اور مہینے ہیں وہ پاکستانی معیشت کے لیے اور زیادہ سخت ہو رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک وہ کہتے ہیں نا پہلے زمانے میں آپ کو پیسے مل جایا کرتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ، اب وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں. سعودی عرب نے بڑی مشکل سے اپنے $3 بلین جو انہوں نے کہا جی مزید رکھ لیں، لیکن جو آپ کو جس طرح کی انجیکشن کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس کہیں سے نہیں آ رہا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نون لیگ ابھی کرائے الیکشن یا بعد میں کرائے اس کو فائدہ ہوگا. پیپلز پارٹی اس کے مقابلے میں اپنے جو اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے رولر سندھ، وہاں پر وہ مضبوط ہے اور اس کو ایک نیشنل لیول پہ بھی اس حکومت کی وجہ سے اس کی جگہ مل گئی ہے.
اچھا پھر آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے بہت ہی اہم کہ عمران خان مان کیوں نہیں جاتے. بات یہ ہوتی ہے کہ بے شک عمران خان کو انتخابات نہ ملیں اور ان کو 6 مہینے 7 مہینے انتظار کرنا پڑے, لیکن اگر وہ اس بات کو کھلم کھلا تسلیم کر لیں گے تو پھر ان کی تو سیاست کچھ نہیں ہوگی. ان کو اگر حکومت کو دباؤ میں رکھنا ہے, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے, تو انہیں ریلیز بھی کرنی ہے, انہیں جلوس بھی نکالنا ہے, انہیں پبلک موبلائزیشن بھی کرنی ہے تاکہ حکومت کو بالکل آپ دیوار کے ساتھ لگا کے رکھیں. کیونکہ جب ان کی حکومت صحیح. تھی تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں جو پارلیمانی نظام جمہوریت کے جو خمیر میں عدم استحکام ہے وہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آتا ہے. مطلب ہے میں جو اس کے خالد تھے ذوالفقار علی بھٹو, ان کے دور سے جو جاری و ساری انہوں نے خود اپنا جو بھی آئین بنایا تو اس کو خود وائلیٹ کیا. اس کے بعد دیکھیں جب جب جمہوریت آئی تو اسی طرح جوتوں میں دال بٹی. میں جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت آپ کو بنانا ہے نظام جو کہ پاکستان کے حالات کے مطابق ہو, اس کی طرف بھی کوئی بات نہیں کر رہا, اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. ہمیں کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے صحیح. کہ اس نظام کے خمیر میں عدم استحکام ہے. بے نظیر بھٹو, نواز شریف کو کیا 2/3 میجورٹی نہیں ملی تھی. عمران خان کو کہتے تھے جی فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, پھر وہ ناکام ہو گئے. تو کیا وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا ترم خان آ کے ناکام ہو جاتا ہے؟ تو پھر مسئلہ انڈیویجولز میں ہے, ٹھیک سر. مسئلہ نظام میں ہے, کس چیز میں ہے؟ جی اسد صاحب آبویسلی جیسے عامر صاحب نے بھی ذکر کیا, جب بھی بات ہوتی ہے سیاست کی, فوج کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے. جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے دہرا گئے یہ بات کہ ہم نے اب سیاست میں انٹروین کرنا چھوڑ دیا ہے, پر ان کی بات پہ یقین تھا نہیں تھا وہ ہم بحث کر ہی رہے تھے جو کل مونس الہی صاحب نے گفتگو کر دی ہے. اب اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر, کہ وہ اب مطلب کہ اب اس ایونٹ کو یا ان کا جو ایک کنفیشن ہے اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے چارج شیٹ ہے, جنرل باجوہ پہ انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں جی ان کا جو بیان ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اگر ہم یاد کریں تو 2002 میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پٹیشن سے بہت دیر پہلے عمران خان صاحب نے ایک اور پٹیشن ڈالا تھا جو کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب کے خلاف تھا کہ یہ اشخاص بھی نا صادق ہیں اور نا امین ہیں اور ان کو بھی 62(1) کے تحت نااہل قرار دینا چاہیے. وہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے 80 کی دہائی سے آج تک, جس میں چودھری صاحبان نے اپنے تمام سیاسی مخالفین کو آپس میں لڑا کے وہ یا تو وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں یا وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا پارٹی ہیڈ بن جاتے ہیں. لیکن جو بنیادی اصول رہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے سیاسی مفاد میں کیا ہے. جس دن مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب کو کسی اور طرف کا اشارہ مل جائے گا وہ مسلم لیگ نواز میں شامل ہو جائیں گے, اگر کسی اور ڈائریکشن میں چلا جائے وہ آزاد ہو جائیں گے, اگر ان کو کہا جائے کہ جی آپ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے, اور یہی ان کی کامیابی کی ایک طرح سے راز ہے. اور اسی وجہ سے ایوب دور میں اگر اس کے بعد ہم نے ایک بھٹو ڈینسٹی دیکھی اور ضیاء صاحب کے دور کے بعد ہم نے ایک شریف ڈینسٹی دیکھی, کیونکہ پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کبھی قومی سطح پہ مقبول نہ ہو سکے کیونکہ وہ اسی اشارے پر اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے, تو ان کا پھر یہی ایک سیاسی ڈائمنشن رہ گیا ہے کنسٹیچوئنسی باسز کا. اور تحریک انصاف اسی پر مجبور ہے کیونکہ تحریک انصاف نے 5 سال تو نہیں کیونکہ 3.5 سال عثمان بزدار صاحب کو دے دیے جن کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ کو انہی پر ایسے ہی مخلوط پارٹنرز پہ مجبور ہونے کی وہ اب ایک ہی عالم ہو گیا ہے اور انہی پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو عامر ضیاء صاحب, تو اگر اسد صاحب کی بات کو ذرا میں وہ کروں ایکسپینڈ, تو کہ یہ ایک تو مجبوریاں ہیں چودھری خاندان کی کہ وہ اشاروں پہ سیاست کرتے ہیں, اور دوسرا یہ بات کہہ کے انہوں نے کیا عمران خان صاحب کو تھوڑا سا انڈرمائن کرنے کی کوشش کی آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے آپ نے لفظ استعمال کیا مجبوریاں, تو ہو سکتا ہے مجبوری نہ ہو, وہ اپنی خوشی سے کر رہے ہوں, راضی ہو کے کر رہے ہوں, اس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو نا, تو مجبوری نہیں ہوتی, ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں. تمہاری کئی سیاسی جماعتیں اور بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو لائن رکھتے ہیں, بعض نظریاتی طور پہ رکھتے ہیں, بعض اپنے مفاد کے لیے رکھتے ہیں, بہت میرو ان کا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی بھی وجہ ہوتی ہے. وہ جو عمران خان کی شکایت رہی ہے نا کہ جی, اور وہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جی ایجنسیز ہی مینج کریں اس طرح کی پارٹیز کو, ان گروپس کو جو کہ انہی کی وجہ سے آئے تھے, تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اب جو وہ کہنے لگے کہ جی 2/3 میجورٹی ہوگی تبھی میں آؤں گا, ورنہ آپ جو ہے ہینڈی کیپ رہتے ہیں. اور یہی اس نظام کی ایک میں کہتا ہوں ویکنس بھی ہے
کہ جس میں اگر آپ مخلوط حکومت بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے اور آپ مسلسل بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو وزارتیں دینی پڑ رہی ہوتی ہیں, آپ کو مطلب ان کے جائز ناجائز مطالبات ماننے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایک ہماری سیاست کی تلخ حقیقت ہے اور اس کو آپ کسی بھی طرح لے سکتے ہیں کہ مجبوری ہے, وہ چودھری برادران کی ان کی پوچھی ہے, ان کی مطلب ہے اسٹریٹجی کا حکمت عملی کا حصہ ہے, جو بھی کہہ لیں آپ. جی عارفہ. نہیں عامر صاحب, بٹ یہ بھی تو بات پھر ہے نا سر کہ یہ 2/3 میجورٹی کی بات کر کے تو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو بھی ایک ذرا میسج دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جب آپ الیکشن جیت جائیں, چاہے آپ سمپل میجورٹی سے جیتے یا 2/3 سے, پھر آپ کے اوپر ایم این ایز ایم پی ایس کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ آپ پاور جیسا بھی آ رہا ہے ایکسیپٹ کریں. اپوزیشن میں یہ باتیں آسان ہوتی ہیں کرنی کہ اگر پاور نہیں ملے گی تو ہم حکومت نہیں کریں گے. نہیں بالکل درست کہہ رہی ہیں, بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے. پھر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جی ایم این ایس کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں. ہمارے یہاں جو ایک فلو آ جاتا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو, کیونکہ جی وہ ٹکٹ لے کر آئے, جیت کر آئے, آپ کو وزارت بھی دینی ہے چاہے اس میں اہلیت ہو نہ ہو. تو یہ ہمارے یہاں جو ایک کمزوری ہے اس نظام کی, وہ بار بار یہاں ہوتی ہے اور ہر مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کیبنٹس کی تعداد ہوتی ہے, کیبنٹ ممبرس کی, وہ درجنوں میں ہوتی ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے جیسا غریب ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ جو عیاشی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں نا کہ جی لایانی قسم کی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ بول ہی نہیں رہے ہیں, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے ایسے لوگ ہیں جو واقعی قانون سازی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور ان لوگوں کو آپ بنائیں, منسٹر بنائیں یا طاقت دیں جن کو جو ایکسپرٹ ہو اپنے شعبے کے اندر. جی بالکل صحیح. جی اسد صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی جو شریف فیملی کے درمیان رفٹ ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی مسائل چل رہے ہیں؟ ابھی تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے, شاید الیکشنز کے لیے تو ان کو آنا پڑے گا, بٹ ہی ڈزنٹ سیم دیٹ انٹرسٹڈ. بیٹی کو بھی انہوں نے لندن بلا لیا. میں جی جانتا نہیں, اور جو بھی رفٹ ہے اللہ نہ کرے اس طرح کا رفٹ ہو, اللہ کرے کہ یکجہتی ہو. لیکن بات وہی ہے کہ مسلم لیگ جو جماعت تھی بحیثیت ایک جماعت, اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا اس جیسی خاندانی بادشاہت سے. لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ چاہے کاف لیگ ہو, چاہے نواز لیگ ہو, چاہے فنکشنل لیگ ہو, اب تمام جو آپ کی مسلم لیگز ہیں وہ مور اور لیس ڈینسٹیز میں تبدیل ہو گئی ہیں. اگر یہی ایک سکسیشن پلان بننے کو جا رہا ہے جس میں آپ کا سر نیم صرف شریف ہے, تو لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ چاہے وہ لنڈن میں ہو چاہے رائیونڈ میں, جو مسلم لیگ نواز کی مقبولیت ہے اور جس طرح وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, پہلی بار اس طرح کے ضمنی انتخابات میں اتنی بھرپور شکست ہوئی ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا جون جولائی میں. پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی لاہور نے ایک بہت اچھی شوئنگ دکھائی تھی اور پنجاب کے کئی علاقوں نے ایک اچھی شوئنگ دکھائی تھی مسلم لیگ کاف کے خلاف, حالانکہ پیچھے پوری اسٹیٹ مشینری تھی اور تب فوجی آمریت کا بھی عالم تھا. لیکن آج مسلم لیگ نواز اب اس طرح نہ تو پاپولیرٹی کے حوالے سے, نہ تو بیانیے کے حوالے سے, اور نہ تو قیادت کے حوالے سے آپ کو فرنٹ اینڈ سینٹر دیکھنے کو ملتی ہے. بہتر ہوگا اگر وہ اب اپنی لیڈرشپ کو ریسائیکل کرنے کے بجائے جو اچھے لوگ ہیں, پرجوش لوگ ہیں, نظریاتی لوگ ہیں, ان کو سامنے لے آئیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو آج کابل سے ہم کہہ سکتے ہیں دو بہت اہم خبریں آئی ہیں, ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سب سے اور دونوں کچھ پریشان کرنے والی بات ہے. میڈیا رپورٹ جو ہیں اس کے مطابق جو پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ ہیں ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ تو زخمی ہوئے صرف, بٹ اور جو ایک سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بہت زخمی ہوا ہے. جو پاکستانی ناظم الامور ہیں وہ محفوظ رہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ واک کر رہے تھے جب یہ حملہ ہوا, وہ بچ گئے, مگر جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو کافی گولی ایک سے زیادہ لگی ہے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت جتنا سٹاف ہے موجود ایمبیسی میں اس کو پاکستان واپس بلا لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابل میں آج جو دوسرا ایک اہم واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حزب اسلامی کے جو سربراہ ہے گلبدین حکمت یار, ان پر بھی جمعے کی نماز کے دوران حملے کی اطلاع آئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کا دفتر ہے اس کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں مسلح افراد جو ہیں انہوں نے حملہ کیا.
گلبدین صاحب تو جو ہیں وہ محفوظ رہے مگر وہاں بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب اور یہ خراسان ڈائریز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, 2 میجر ڈیولپمنٹس اور خاص طور پہ اگر ہم صرف پہلے ایمبیسی میں جو ہماری ہوا ہے اس کی بات کر لیں, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں, وہاں پہ یعنی کابل میں آج جو حملہ ہوا وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور پاکستان کے لیے بھی کہ ان کے سفارتی مشن کے جو سربراہ ہیں ان کو ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یعنی جو وہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان سے جو میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل میں جو پاکستانی بیسی ہے وہ بڑا کمپاؤنڈ ہے اور وہاں پہ لان بھی ہے, گراؤنڈ بھی ہے, تو وہاں پہ واک کر رہے تھے. اور ساتھ میں جو ایس ایس جی کی کمانڈو ہیں جو وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے پاکستانی فارن آفس نے ڈپلائی کیے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ اوپر ایک بلڈنگ سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی. اور پہلی جو فائرنگ تھی جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ مس ہو گئی, لیکن دوسری جو فائرنگ میں وہ جو ایس ایس جی کا گارڈ تھا وہ ہٹ ہو گیا اور اس کو 2 گولیاں لگی ہے. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ 2 دن پہلے جو ہنا ربانی کر ہماری منسٹر فار اسٹیٹ جو فارن افیئرس کے لیے وہ بھی وہاں سے ہو کے آئی ہے. اور آلریڈی ایک بہت زیادہ تناؤ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ اور جو طالبان کی حکومت ہے. تو یہ ایسے موقع پہ اس طرح کی چیزوں کا ہونا میرے خیال میں جو تعلقات ہیں وہ جو آلریڈی تناؤ کے شکار ہیں وہ مزید خرابی کی طرف ہو سکتے ہیں, چیزیں چلی جائیں. اور یہ یعنی اس میں جو انوالومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے جو انڈیکیشنز ہیں تو وہ جو داعش ہے اس کا جو خراسان برانچ ہے جس کو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کہتے ہیں ان کی طرف سے یہ جو آج کا حملہ, کیونکہ اس سے پہلے بھی سر کیا انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے یا یہ آپ کی کوئی مطلب کہ انفارمیشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس اٹیک سے تعلق ہے؟ ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کی, لیکن جو انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے رشین جو ڈپلومیٹک مشن ہے وہاں پہ انہوں نے ایک خودکش حملہ کیا تھا جس میں 6 لوگ مارے گئے تھے اور 2 جو ڈپلومیٹ بھی تھی رشین, ستمبر میں حملہ ہوا تھا. اور وہاں پہ کابل میں جو ہماری اطلاعات ہیں یا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کابل میں جو ISKP ہے داعش خراسان ان کی پریزنس ہے, ان کے جو گروپس ہیں وہاں پہ. اور حالانکہ طالبان نے جو ان کی جو انٹیلیجنس سروس ہے GDI ان کی طرف سے بڑی یعنی آپریشنز بھی ہیں اور ان کے بہت سے لوگوں کو مارا بھی گیا ہے, پکڑے بھی گئے ہیں, لیکن پھر بھی کابل کے اندر جو داعش کی انفلٹریشن ہے وہ کافی حد تک ہے اور وہاں پہ اکثر وہ حملے بھی کرتے ہیں اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے. تو جتنے گراؤنڈ کے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں تو داعش کا وہ خدشہ لگ رہا ہے کہ یہ داعش اس میں ملوث ہے اس کارروائی میں. تو سر کیا ہم یہ کہیں کہ ایک طرف جیسے آپ نے کہا نا کہ پچھلے دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمارے جو امبیسڈر صاحب تھے ان کی تقریر جو ریسنٹلی ہوئی اس میں انہوں نے تنقید کی, پھر ٹی ٹی پی کا یہ بیان آیا کہ ہم سیز فائر ختم کریں, پھر ہنا ربانی صاحبہ گئیں. تو آپ وہ کیا اب اس کو ایگریویٹ کرنے کی کوشش کریں یا ان کی کوئی اپنی ڈائنامکس ہیں اس سارے معاملے میں؟ میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس وقت دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے یعنی کون سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں پاکستان کو. ایک تو ٹی ٹی پی جو کہ بہت آبویس ہے, وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور حالانکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ ہم یہ جو حملے کر رہے ہیں یہ پاکستان سے ہم حملے کر رہے ہیں, یہاں پہ ہماری اتنی پریزنس ہو چکی ہے کہ ہم یہاں سے اس طرح کے آپریشن لانچ کر سکتے ہیں. لیکن لیڈرشپ کے بارے میں یعنی سوال ہے کہ لیڈرشپ تو افغانستان میں ہے, کیونکہ وہ تو اب چیز وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے. یہاں سے جتنے بھی سینئر سیکورٹی آفیشرز یا جو قبائلی مشران جاتے تھے پیس پروسیس کے دوران تو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی افغانستان میں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ اب داعش کی شکل میں ایک نیا جو ہے تھریٹ وہ پاکستان فیس کر رہا ہے وہ بھی افغانستان سے. تو معاملات ہیں اور میری اطلاعات ہیں کہ تناؤ بھی ہے اور پاکستان بڑے سیریس کنسرنز ہے اس حوالے سے, خاص کر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے. کیونکہ پولیٹیکل اگر آپ PDM کی گورنمنٹ دیکھ لیں یا خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تو وہ اپنی سیاست میں اتنی ملوث ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے. حالانکہ گراؤنڈ پہ سچویشن میں آج خود بھی وزیرستان سے آ رہا ہوں تو وہاں پہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. صحیح. یعنی ٹی ٹی پی کی بڑی آبویس قسم کی پریزنس ہے وہاں پہ, وہ جتوں کی شکل میں گھومتے پھرتے ہیں. جی سر, آپ وزیرستان سے بھی ہو کے آئے, ایک طرف آبویسلی 2 واقعات کابل میں ہوئے بٹ سیکیورٹی سچویشن وزیرستان کی کیسی ہے اس پہ بھی کامنٹ کریے. آپ
کچھ کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. ایگزیکٹلی سیکورٹی سچویشن نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں اس مہینے جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک انہوں نے پورا ایک یعنی انہوں نے انفوگرافک لسٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے اپنے حملوں کا وہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ جو حملے ہوئے ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں ہوئے ہیں. تو نارتھ اور ساؤتھ وہاں پہ یعنی لوگوں سے میری بات ہوئی جو عام عوام ہے وہاں پہ, تو وہ اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ کھلے عام وہ گھومتے پھرتے ہیں وہاں پہ, وہ جتوں کی صورت میں, اور آرمڈ ہوتے ہیں وہاں پہ, لوگوں سے بھی ملتے ہیں, اور ان کی وہ والی پریزنس ہم فیل کر رہے ہیں جو کہ پہلے 2007-8 اس وقت جب وہ ہوا کرتی تھی. تو ہیں وہاں پہ سچویشن, اور یہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ وہ گھوم پھر رہے ہیں بلکہ وہاں ان کی طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں. ابھی بھی یعنی یہ شو میں آنے سے پہلے جو وانا سب ڈویژن ہے ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا, تو وہاں پہ ایک سیکورٹی کیمپ ہے, تو اس پہ حملے کی اطلاع وہ کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور لوگوں نے حملہ کر کے پھر وہاں سے وہ فرار ہو گئے. اور کل بھی اے پی ایس وہاں پہ اسکول اعظام ورثت کے علاقے میں, تو سیکورٹی آفیشلز گئے تھے کسی تقریب کے لیے, جیسے وہ باہر نکلے تو ان پہ حملہ ہوا ہے. تو ڈیلی کے حساب سے حملے ہو رہے ہیں, لیکن پاکستانی میڈیا میں چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, اس وجہ سے وہ میرے خیال میں عوام یا جو گورنمنٹ ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ سیکورٹی سچویشن کتنی خراب ہے. سر مرجر کے بعد تو وہاں پولیس کی بھی اب پریزنس ہونی چاہیے ان علاقوں میں, کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ آر دے دیئر, اور اگر وہ وہاں موجود ہیں تو وہ کتنے کوپ کر سکتے ہیں ان مسائل سے یا ان چیلنجز سے؟ ہاں, وہاں پہ پولیس مرجر کے بعد یعنی پولیس کی ہوئی ہے وہاں پہ ڈپلائمنٹ, اور وہاں پہ خاصے دار فورس ہوا کرتی تھی, پیراملٹری ٹائپ فورس, ان کو مرج کیا گیا پھر پولیس میں. لیکن وہاں پہ جو پولیس ہے تو بہت سیریس کرائسس سے وہ یعنی ان کا سامنا ہے. کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے وہاں پہ, ٹریننگ کا بھی ایشو ہے, فائنینشیل ان کے بڑے شدید مسائل ہیں, اور ایکوپمنٹ کا بھی ایشو ہے, اسلحہ وغیرہ, لاجسٹکس کا بھی ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں اور کنفرم قسم کی کہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں جب ٹی ٹی پی نے مسلسل پولیس کو ٹارگٹ کر رہی ہے, تو جس کے نتیجے میں جو پولیس کے لوگ ہیں تو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے وہ گھر واپس جا رہے ہیں کہ ہم ان حالات میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہیں وہاں پہ میرے خیال میں وہ چیز پولیس کے بس کی اب نہیں رہی جو حالات بن گئے. اس کے لیے یعنی جو پراپر یا ریگولر آرمی سیکورٹی فورسز ان کو ایکشن لینا ہوگا. اور پولیس میں جو انڈکشن ہوئی ہے خاصدار فورس کی وہ سارے مقامی قبائل ہیں, تو ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پولیس میں ڈیوٹی دے تو ٹی ٹی پی والے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے بھائی بیٹے کو یہاں سے نکال دو ورنہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جو بات ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کے جو آفیشلز ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں. سر ویری کوئکلی, وقت ذرا کم ہے, گلبدین حکمت یار والے حملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ گلبدین کافی عرصے سے یعنی جب سے داعش جو ہے یا داعش خراسان جو ہے انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کی ہیں, تو گلبدین حکمت یار اپنے جمعے کے خطبوں میں ان کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. وہ اپنی ایک تھیوری لے کے آئے ہیں کہ یہ جو ہے داعش خراسان یہ کوئی ہاسٹائل ایجنسیز فارن فنڈڈ کوئی اینٹیٹی ہے, وہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آج کا حملہ ہے یہ بھی داعش کی کارروائی, کیونکہ داعش کے لٹریچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حزب اسلامی جو کہ حکمت یار کی پارٹی ہے اس کو مسلسل وہ ٹارگٹ کر رہی ہوتی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا. وی ول بی بیک آن منڈے.